हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की एक और तसनीफ़ लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। मैं अभी आप लोगों को हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी की जो किताब तारुफ़ कराने जा रहा हूँ उसका सर वरक़ मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये किताब हुस्ने आमाल मेरे हाथ में है। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी की तसनीफ़ है। इसका तारुफ़ आज हम इस नशिस्त में देखेंगे। हाज़रीन कराम, हर चीज़ की अहमियत और कदर व मंजिलत का राज कुदरत ने सिफ़ते हुस्न से मशरूत कर दिया है। अहलुल्लाह और उरफ़ा ने अल्लाह ताला के लिए हुस्न मुतलक का इस्तिहारा इस्तेमाल किया है और अल्लाह ताला तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ़ हुस्न अमल से ही मुमकिन है। हाज़रीन मोहतरम, आमाल का हुस्न ही आमाल की कबूलियत का बायस है। हुस्न अमल की यही कुव्वत अमल को इताअत, इताअत को इबादत, इबादत को बंदगी, बंदगी को रज़ा, रज़ा को मोहब्बत और मोहब्बत को कुर्बत की मनाजिल तय कराती है। गोया ज़र्रे को आफ्ताब, कतरे को समुंदर और नुक्ते को अफलाक की वसअतों से हमकिनार करके हुस्न अमल ही है जो मंजिल तक पहुंचाती है। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। यानी ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी हुस्न अता फरमा और आखिरत में भी हुस्न से नवाज और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाए रख। हाज़रीन मोहतरम, इस्लाम सिर्फ़ अमल की ताकीद नहीं करता बल्कि उसने अमल पर ज़ोर देता है। यानी अमल जितना बेहतर अंदाज में होगा, जितना उसमें हुस्न होगा, जितना उसमें तरतीब होगी, उतना ही वो अल्लाह ताला के यहाँ कदर व मंजिलत का हामिल होगा। हाज़रीन मोहतरम, हुस्न अमाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी की ये जो किताब है ये 12 अबवाब पर मुश्तमिल है। अब हम इसके अबवाब का एक मुख्तसर सा तहर्रुफ़ आपके सामने पेश करते हैं। बाब अव्वल तौबा व इस्तिग़फ़ार से मुतल्लिक़ है। इसमें तौबा का मफ़हूम, इस्तिग़फ़ार का मफ़हूम और तौबा व इस्तिग़फ़ार की अहमियत व फ़ज़ीलत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कलिमाते तौबा की तालीम, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने का अमल, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की नवीद। इसमें तौबा से गाफिल रहने वालों के लिए वहीद, तौबा की हकीकत, तौबा की अक़साम, तौबा के दरजात, तौबा की शराइत, तौबा के आदाब, गर्ज़ मौत से कब्ल तौबा में सुलहा का अमल, बवक्ते मर्ज़ विसाल औलिया अल्लाह के अहवाल और दीगर तौबा और इस्तिग़फ़ार से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं वो इस पहले बाब में दर्ज है। इस किताब के बाब नंबर 2 में ज़िक्र इलाही का ज़िक्र है, जिसमें ज़िक्र इलाही का मानी व मफ़हूम, ज़िक्र इलाही की अहमियत व फ़ज़ीलत, ज़ाकिरीन के फ़ज़ाइल,
مجالس ذکر کی فضیلت، ذکر الہی کی اقسام اور اس کے اثرات، یعنی ذکر لسانی اور ذکر قلبی، ذکر خفی اور ذکر بالجار، اور ذکر الہی کے آداب اور تقاضے، ذاکرین کے درجات اور ذاکرین کے لیے ضروری ہدایات، یہ باب نمبر 2 میں ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 100 میں نماز کی اہمیت و فضیلت۔ حاضرین محترم، نماز کا حکم تو قرآن میں دیا گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ تو اس میں نماز کی فرضیت و اہمیت، قرآن حکیم میں اوقات نماز کا ذکر، نماز پنجگانہ کی فضیلت، نماز کے ظاہری آداب، نماز کے باطنی آداب، ترک نماز پر سزا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، نماز وتر، دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ، اور نماز میں شامل ہونے کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے نماز کی شرائط، ان تمام چیزوں کا ذکر اس باب نمبر 100 میں کیا گیا ہے۔ آگے باب چہارم میں قیام اللیل کا ذکر ہے، جس میں قیام اللیل کے معنی و مفہوم، قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت، قیام اللیل اور سلف صالحین کے اقوال و احوال، شب بیداروں کے 4 گروہ اور ان کی عبادات، ماہ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت، قدر والی راتوں میں یعنی شب برات اور شب قدر میں قیام اور مسنون دعائیں، یہ اس باب میں شامل ہیں۔ باب نمبر 5 تلاوت قرآن کریم کے متعلق ہے۔ تلاوت قرآن خود قرآن کے آئینے میں، اس میں مختلف موضوعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی تلاوت قرآن فریضہ نبوت ہے، حق تلاوت ادا کرنے والوں پر الوہی عنایات کی نوید، تلاوت قرآن کا اثر، احادیث مبارکہ میں تلاوت قرآن کی فضیلت، روز محشر قرآن کریم کا شفاعت کرنا، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا دسترخوان، تلاوت قرآن اور سلف صالحین کے اقوال و معمولات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سماع قرآن کی بدولت تھا، ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھنے کی فضیلت، اور قرآن حکیم بھول جانے پر وعید، یہ تمام امور اس باب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ باب 6 میں درود و سلام کے فضائل، لفظ صلات کے معانی، لفظ سلام کے معانی، درود و سلام کی اہمیت، آیت صلات کی تفسیری نکات، صلاۃ و سلام کے پسندیدہ کلمات، 70,000 فرشتوں کا بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، درود و سلام عبادت کا صلہ ہے۔ اس میں فضائل و برکات درود و سلام، یعنی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ درود و سلام ہے، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث درود و سلام ہے، شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ درود و سلام ہے، نزول رحمت خداوندی کا باعث درود و سلام ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ درود و سلام ہے، دنیا کے غموں کا مداوا اور قبولیت دعا کا ذریعہ درود و سلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجنا، ملائکہ کو اس میں شریک کرنا اور اہل ایمان کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دینا، یوم جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت، اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کی فضیلت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر انگوٹھے چومنا، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے کی برکات، یہ تمام چیزیں
یہ تمام فضائل و برکات درود و سلام اس باب میں بیان کیے گئے۔ باب افتم میں دعا اور آداب دعا، جس میں دعا کے معنی و مفہوم، اہمیت و فضیلت، شرائط دعا، آداب دعا، فرض نمازوں کے بعد قرآنی دعائیں، سوتے وقت کی مسنون دعائیں، جاگتے وقت کی مسنون دعائیں، دعائے نور اور فرض نمازوں کے بعد مسنون دعائیں، یہ تمام اس باب میں ذکر کی گئی ہیں۔ باب ہشتم فضائل صدقات و خیرات۔ صدقات و خیرات کا معنی و مفہوم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کا حکم صدقات و خیرات کے متعلق، صدقات و خیرات کی فضیلت، روز قیامت مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ صدقہ و خیرات دائمی نیکی ہے۔ صدقہ و خیرات جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ طبقہ نسواں کو صدقہ و خیرات کی تلقین، صدقات و خیرات کے حقدار کون، یہ تمام چیزیں اس باب میں بیان کی گئی۔ باب نہم میں فاقہ اور کم خوری، فاقہ اور کم خوری کی ضرورت و اہمیت، کم خوری کی فضیلت، کم خوری کے فوائد و ثمرات، کم خوری کیوں کر ممکن ہے اور کھانے پینے میں اعتدال کا پہلو غائب رہے، یہ تمام امور اس میں بیان کیے گئے۔ باب دہم میں خاموشی اور کم گوئی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ خاموشی کا مفہوم، خاموشی کی اقسام اور خاموشی کی اہمیت و فضیلت قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور صوفیاء کرام و اولیاء اعظام کے اقوال و احوال بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ 11ویں باب میں خلوت اور کم آمیزی۔ خلوت کا مفہوم، خلوت نشینی کی ضرورت و اہمیت، خلوت نشینی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیاں، اعتکاف کی حقیقت، خلوت نشینی کے اغراض و مقاصد، خلوت نشینی کے فوائد، خلوت نشینی کے آداب، خلوت نشینی کے پسندیدہ معمولات، یہ تمام امور اس میں بیان کیے گئے۔ اس کتاب کا آخری باب دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے۔ اس باب میں دعوت و تبلیغ کا معنی و مفہوم، دعوت اور اس کی اہمیت، انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت سے کیا مراد ہے، احادیث مبارکہ میں دعوت و تبلیغ کا حکم، داعی کے اوصاف جن میں خلوص نیت، عمل و کردار میں پختگی، کتاب و سنت کا مطالعہ، صبر و استقامت، حسن خلق، تواضع و انکساری، عفو و درگزر، صداقت، توکل، ریاضت و مجاہدہ، تقوی و طہارت، قوت ارادی، یہ تمام اوصاف جو ایک داعی اللہ میں ہونے چاہیے، یہ اس میں بیان کیے گئے۔ اور پھر آخر میں دعوت پر استقامت کے ثمرات، جن میں ملائکہ کا نازل ہونا، خوف و حزن سے نجات، جنت کی بشارت، دنیا و آخرت میں فرشتوں کی معیت، یہ تمام امور اس میں بیان کیے گئے۔ حاضرین محترم، آج کی کتاب حسن اعمال کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ حسن اعمال ہی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے اعمال کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کر کے اپنے اعمال میں حسن کو پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔